बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं हफ्ते टीवी का हफ्तेवार तहकीकी और इल्मी प्रोग्राम RSTU यानी रोज़ेस स्वीट्स ट्रुथ यूनिवर्सल, और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी। नाज़रीन कराम, दुनिया इस वक्त तीन बड़े हिस्सों में तकसीम है। एक वो है जिनका ताल्लुक़ मज़ाहिब से है, खा वो इल्हामी मज़ाहिब हों या गैर इल्हामी मज़ाहिब हों, इबादात से, इखलाकियात से, मज़हब से कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर है। दूसरा गिरोह वो है जिसने अपने आप को मज़हब से बिल्कुल लाताल्लुक़ कर लिया है, और उनका कहना यह है कि मज़हब हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है, हम आज़ाद हैं, जिस तरह चाहें ज़िंदगी गुजारें, जो हम करेंगे उसी का हमें फल मिलेगा, जिस तरह की हम पॉलिसीज़ बनाएंगे उसका हम नतीजा और रिजल्ट पाएंगे। और एक तीसरा गिरोह भी है जिसका ताल्लुक़ बिलवास्ता तौर पर पहले गिरोह से बनता है, यानी मज़ाहिब से वाबस्ता होने के बावजूद उनमें एक दूसरा गिरोह वो बनता है जिसे हमने तीसरा गिरोह करार दिया, जो मज़हब को एक प्राइवेट मामला समझता है। उसका कहना यह है कि हम ये इख्तियारी चीज़ है जिसे हम चाहें इख्तियार करें, जब चाहें हम इसे हटा कर रख दें। जस्ट लाइक एक चोला है, एक लिबादा है, या कोई एक ख़ास मकाम है, ख़ास हुदूद अरबा है जहाँ जाकर हम मजहबी हो जाते हैं और वहाँ से बाहर आने के बाद हम सेकुलर होते हैं। किसी मज़हब की पाबंदी हम पर ज़रूरी नहीं होती। इल्हामी मज़ाहिब का अगर हम तज़किरा करते हैं तो यहूदियत, ईसाईयत और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर दीन जिसे पसंद फरमाया, जिसका इतमाम और इकमाल सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फरमाया, इस्लाम। अगर हम जायज़ा लें तो ये तमाम तीनों इल्हामी मज़ाहिब, यहूदियत हो या ईसाईयत हो या इस्लाम हो, दरअसल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगम्बरों के ज़रिए बनी नौ इंसान तक पहुँचे हैं। बाज़ ईसाई मौर्रिखीन ने, मौल्लिफ़ीन ने, बड़े बड़े मुबल्लिगीन ने यह दावा किया कि इस्लाम कोई नया दीन नहीं है, बल्कि खुदा न खास्ता नाऊज़ु बिल्लाह खाकम बदहन ये यहूदियत और ईसाईयत का चरबा है। और शायद हम ये कह सकते हैं कि उनका उस दौर में ये दावा बदनीयती पर मबनी ना हो, शायद सरसरी मुताले के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हों। लेकिन आज के दौर में जबकि इतनी तहकीकात के ज़रिए ये बात साबित की जा चुकी है कि कुरान करीम फुरक़ान हमीद में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इस्लाही हवाले से तालमुद, बाइबल, तौरात, इंजील की उन बातों की तरदीद करती हैं जो बाद में हालात के ज़ेरे असर आकर शामिल कर दी गई। यकीन जानिए कि वो तौरात, वो इंजील मुक़द्दस जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नाजिल हुई थी, उसी तरह मुक़द्दस और मोहतरम है जिस तरह कलामुल्लाह, कलाम रब्बानी, कुरान करीम मुक़द्दस और मोहतरम है। लेकिन आज जो इंजील, तौरात, ज़बूर मौजूद है, यकीनी तौर पर वो हालात की दस्तबुर्ज से, लोगों की मुदाखलत से महफूज नहीं रह सकी, और अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत का ज़िम्मा भी नहीं लिया था। ये तो कुरान करीम फुरक़ान हमीद ही कायनात की वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद खालिक कायनात ने लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, ये ज़िक्र, ये कुरान हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। इसकी वजह भी यही है कि ये कलाम रब्बानी इल्हामी किताब कुरान मुक़द्दस आखिरी किताब है। इसके बाद किसी आसमानी किताब ने नहीं आना, सिर्फ हिसाब किताब होना है। और इसी तरह इस किताब को लेकर तशरीफ़ लाने वाले नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल, आखिरी नबी, आखिरी पैगम्बर हैं, और इनके बाद किसी नबी ने नहीं आना। जब लोग ये बात कहते हैं कि मुक़द्दस कुरान करीम में वही बातें हैं गोया कि ये चरबा है, नकल है नाऊज़ु बिल्लाह तौरात या इंजील की, तो इससे उनके दो मफादात सामने आते हैं, दो मकासद सामने आते हैं। पहला मकसद तो ये कि वो ये चाहते हैं कि इस तरह कहने से वो ये साबित करें कि नाऊज़ु बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई फरिश्ता यानी जिब्रील तशरीफ़ नहीं लाते थे, बल्कि वो सुनी सुनाई बातें जो मुख्तलिफ स्कॉलर से, उलमा से, उस दौर के बड़े बड़े पेशवाओं से उन्होंने सुनी, उसे वो अपनी ज़बान से बयान कर देते थे। और दूसरा फ़ायदा वो इससे ये उठाना चाहते हैं कि इस तरह कह देने से शायद वो ये साबित करने पर तुले बैठे हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए इन अल्फाज की अदायगी करते हुए, कि शायद वो अल्लाह के रसूल ही नहीं थे, नाऊज़ु बिल्लाह। नाज़रीन करम, कुरान करीम फुरक़ान हमीद का मुताला करने से ये बात अज़ बस साबित हो जाती है कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वाक़अतन नबी थे, और कुरान करीम वाक़अतन अल्लाह ही की तरफ से नाज़िल होने वाली किताब है। इस किताब मुबीन में हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी वालिदा माजिदा और दीगर अंबिया कराम का जिस खूबसूरती से, जिस हुस्न के साथ, जिस खूबसूरत पैराए में, जितने हसीन अंदाज में, जिस अदब व एहतराम में तज़किरा किया गया है, दुनिया की कोई इल्हामी किताब
اس طرح کے تذکرے سے ہمیں خالی نظر آتی ہے۔ ناظرین کرام، بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے اسکالرز یہاں موجود ہیں۔ جناب محترم الیاس ستار صاحب جو کہ صدر ہیں صوت الاسلام ٹرسٹ کے، ماہر ہیں الہامی مذاہب کے، آپ کے ریسرچ جو آئٹمز ہیں، ریسرچ آپ کے پیپرز ہیں، یہ بہت زیادہ عالمی شہرت یافتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ انہیں پسند کر رہے ہیں، ان کے بارے میں تبصرے کر رہے ہیں اور ان پر اپنی کتابوں کا انتساب بھی کر رہے ہیں۔ دوسرے مہمان محترم محمد عبداللہ شیخ صاحب جو کہ اسکالر ہیں بائبل کے، نو مسلم ہیں اور بائبل پر دسترس رکھتے ہیں اور اس کے بہت سارے حوالے انہیں ازبر ماشاءاللہ یاد ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج موضوع کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ جناب الیاس ستار صاحب جی، آج اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج اپنے کچھ دور دراز دوستوں کے بارے میں کچھ ذکر کرنا ہے۔ ایک طرفہ دوستی ہے، انشاءاللہ دو طرفہ دوستی بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ جس سے دوستی کرنے کا دعویٰ کر رہا ہوں بہت بڑا شخص ہے، کیونکہ آپ ابھی تک ملا نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں محبت سے محبت، نفرت سے نفرت۔ ہاں، تو ویسے نہ ملاقات بھی ہے نہ دوستی بھی ہے، لیکن ایک رشتہ ہے جس کو آج مزید اور بڑھا رہے ہیں۔ پہلے بھی میں نے الیکشن کے پہلے میں نے مبارکبادی ایڈوانس میں دیا تھا، اوباما اور ہلیری میں سے دونوں میں ایک کو یہ بول کے دیا تھا کہ بھئی ہلیری نے بھی آج سے چند سال پہلے بولا تھا ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریسیوڈ قرآن فرام گاڈ، یعنی اللہ نے قرآن شریف دیا اس کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بولا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کے بعد پھر اوباما کے بارے میں آیا تھا کہ اسلام کا بیک گراؤنڈ بہت ہے، کیونکہ اس کے جو سگے والد تھے اور اسٹیپ والد تھے، اس کی ماں نے 2 شادی کیا، صدر براک اوباما کے۔ ماں وائٹ امریکن تھی، لیکن پہلا جو شادی کی تھی وہ کنیا سے ایک اکنامسٹ بھی لکھا ہے، فارمر بھی لکھا ہے، اللہ کو معلوم، تو اس سے شادی کی تھی اور پھر اس سے ڈائیورس ہو گیا تھا، تو پھر انڈونیشیا کے ایک مسلمان سے کی تھی۔ تو جب 6 سال کا تھا اوباما تو یہ بھی انڈونیشیا میں شفٹ کیا تھا اور ادھر جا کے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جمعہ کا نماز بھی پڑھتا تھا، اور اس کی جو اسٹیپ سسٹرز ہیں وہاں وہ سب مسلمان ہیں، ان کا شادی بھی اٹینڈ کیا ہے، تو اچھا خاصا مسلم کچھ بیک گراؤنڈ ہے، یعنی قریب رہے ہیں مسلمانوں کے، قریب رہے ہیں۔ اب میں آج اوباما بھائی کے خدمت میں جو پیش کروں گا بات، اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ان کے جو والد کا مذہب تھا یعنی اسلام، وہ بھی اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور ان کی ماں کا جو اوریجنل مذہب تھا یعنی کرسچن مذہب، وہ بھی اوریجنلی اللہ کے طرف سے بھیجا ہوا ہے، سمجھے نا۔ تو جب یہ دونوں پوائنٹ ثابت ہو جائے تو اوباما صاحب نے الیکشن کے فوراً پہلے یا بعد میں یہ کہا تھا کہ مسلم کنٹریز کا ایک وہ بلائیں گے، میٹنگ بلائیں گے، تاکہ ان میں جو اختلافات کی وجوہات ہے اس کے پر غور کیا جائے اور اس کو عیسائی دور دنیا کیا اور جائے۔ مسلم ممالک کے درمیان جو دوریاں ہیں، بلکہ ویسٹ اور اس دونوں یہودی بھی آ جائے گا شاید اس میں۔ تو اس کے لیے ایک بہت خوبصورت مواد اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ مواد کو اگر وائٹ ہاؤس میں یہ مضمون کے شکل میں اس کو اچھا یعنی اسکرین وغیرہ پہ اچھے سے ڈاکیومنٹری بنا کر دکھایا جائے اور سب لوگوں کو انوائٹ کیا جائے اور دنیا بھر میں اس کا اشتہار ہو، تو اس سے نہ صرف کرسچن، یہودی اور مسلم میں بردرہوڈ قائم ہوگا، بلکہ بدھ مذہب، ہندو مذہب سب اس میں قائل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس سے یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں کا اصل میں خدا کی طرف سے ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو یہ جب تینوں خدا کی طرف سے ہونا ثابت ہو جائے تو ہندو کے لیے بھی دعوت اسلام ہے، یعنی اسلام سے مراد یہ شروع سے تینوں مذہب کو سچا جب ثابت ہو جائے تو ہندو کے لیے بھی دعوت ہے، بدھسٹ کے لیے بھی دعوت ہے، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے بھی دعوت ہے، دہریہ کے لیے بھی دعوت ہے، اور یہود و نصارہ کے لیے بھی دعوت ہے۔ یہود و نصارہ کو تو سب کو ہے، یعنی مسلمان کو بھی دعوت ہے، اللہ کی طرف زیادہ توجہ کے ساتھ اپنا رجوع ہو جاؤ، یعنی زیادہ سیریس لو اللہ کو، بس ایسی کھیل کود میں دنیا کا لائف مت گزار دو، اللہ کے جو آرڈرز ہیں سب کچھ ہے ان کے اوپر اچھے سے سنجیدگی سے غور کرو اور یعنی عمل کرو، عملی مسلمان بنو، عملی مسلمان بنو۔ تو اب یہ پوائنٹ یہ ہے کہ جب سورہ یونس میں
92 نمبر آیت میں فرعون جب ڈوبنے لگتا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے جسم کو اب محفوظ کریں گے آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا کر. تو یہ محفوظ کر لیتے ہیں. اب اس کو ڈوب کے 2000 سال ہو گیا تھا. اس کے بعد میں یہ اللہ تعالیٰ نے اناؤنس کیا, کہیں ذکر نہیں تھا کہ محفوظ ہے. اور اللہ کا کلام کا 1300 سال بعد دنیا کو بتایا کہ وہ مصر میں اس کا لاش محفوظ نکلا. اور جو فرعون پالا تھا موسیٰ علیہ السلام کو وہ رامزیس II تھا, اور جو ڈوبا تھا اس کا نام تھا مرنپٹا, وہ رامزیس II کا بیٹا تھا. تو اس کا لاش بھی ممی مل گیا ہے مصر میں. 1898 میں اس کا شناخت بھی ہو گیا کہ یہ وہ مرنپٹا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ قرآن کا ایک منہ بولتا ثبوت ہوا. اب آتے ہیں عیسائیت اور یہودیت کی طرف کہ فرعون کے ڈوبنے کے 400 سال پہلے بائبل میں لکھا ہے, یعنی تورات میں اس کا جو سب سے پہلا کتاب ہے پیدائش, اس کے چیپٹر نمبر 50 ہے اور آخری آیت ایک دم. یوسف علیہ السلام کا 110 سال کی عمر میں وہ فوت ہو رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو نصیحت کیے کہ میرے جسم کو اپنے ساتھ رکھو, محفوظ رکھو, اور اللہ نے کی دے جب تمہیں نجات ملے تو میرا جسم بھی ساتھ لے جانا. یہ وعدہ لے لیا. لیکن اب نجات ملنے میں 400 سال لگ گیا. موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں فرعون سے نجات ملا. تو جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو خروج میں لکھا ہوا ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک جس تابوت میں محفوظ رکھا ہوا تھا اس کو بھی ساتھ لے گئے. تو اب بات یہ ہے کہ بائبل نے بھی اس فرعون کے کہانی میں شرکت کیا ہے. اس کا جو لاش محفوظ ہوا تو بائبل نے بھی یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو اسی دن اسی وقت پانی کے 2 دیواروں کے بیچ میں معجزاتی راستے کے اوپر سے یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو گزارا 400 سال پرانا. اور وہیں پر ہی فرعون کا لاش کا وہیں ابتدا ہوا اور اس کو محفوظ رکھنے کا قرآن میں ذکر آیا. تو اب بات یہ ہے کہ بائبل نے اشارہ کیا کہ ہم بھی اس معجزے میں شریک ہیں. تو یہ بائبل کا بھی فتح ہے, یعنی کرسچن اور یہودی دونوں کا فتح اس میں کہ اس نے بھی اس بڑے معجزے میں شرکت کی. تو یہ ثابت کر دیا کہ ہم بھی اللہ کی طرف سے مذہب ہیں. اور اسلام نے بھی فرعون کے لاش کو بتا دیا کہ ہم بھی اسی خدا کی طرف سے ہیں, کیونکہ وہی معجزاتی راستے پر بائبل کا بتایا ہوا جسم مبارک گزر رہا ہے 400 سال پرانا, اور فرعون کا لاش وہیں سے ابتدا ہو رہا ہے جو سالوں تک محفوظ رکھا جائے گا. تو یہ بہت خوبصورت ایک مثال ہے جس سے یہودیت, عیسائیت اور اسلام تینوں کا مشترکہ معجزہ ادھر آ جاتا ہے. اور سارے دنیا کی تاریخ میں صرف 2 نبی ایسے گزرے جن کو بچپن اور لڑکپن میں لاوارث کیا گیا, اور ایسا لاوارث کیا کہ اگر کوئی انسانی دخل نہیں ہوتا تو دونوں فوت ہو جاتے. یوسف علیہ السلام کو سوکھے کنویں میں ڈال دیا گیا, اگر قافلہ نہیں آتا پانی کے تلاش میں تو یہ بھی فوت ہو جاتے بھوک پیاس سے. اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا, اگر وہاں لوگ نہیں بچاتے, وہ ٹوکری کو کھینچ کے نہیں لاتے اور ان کو محل تک نہیں پہنچتے. اچھا, دونوں بچ گئے اور دونوں کنواں اور دریا سے دونوں ڈائریکٹ محل تک پہنچے. تو ادھر ادھر پہلے نہیں بھٹکے, ڈائریکٹ محل تک پہنچے, ڈائریکٹ ایک دم فرسٹ کلاس رہائش کے جگہ. منصوبہ اللہ کا یہی تھا. ہاں, تو اب پہلے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ فرعون کے ڈر سے دریا میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا گیا اور یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ حسد سے ان کو کنواں میں ڈال دیا. یہ بھی اپنی جگہ صحیح تھا, جی, یہ ظاہری وجہ تھا, جی, لیکن یہ ایک اچھا خاصا منصوبہ نظر آتا ہے کہ جس کو کنویں میں ڈالا گیا تھا اس کو تابوت کے اندر رکھا, اور جس کو دریا میں ڈالا گیا تھا 400 سال بعد وہ تابوت کو کاندھا دے کے لے گیا, اور وہی معجزاتی راستے کے اوپر سے. تو یہ ایک بہت خوبصورت سا ایک آغاز بھی اس واقعے کا پانی سے ہو رہا ہے. ہاں, اور پھر جب انتخاب ہو رہا ہے تو وہی پانی پہ ہو رہا ہے. ہاں, پانی سے. اور بیچ میں شادی بھی موسیٰ علیہ السلام کا پانی سے ہوا, بچپن میں پانی سے بچایا, پانی کے ذریعہ بنا, شادی کا ذریعہ بنا, پانی شادی کا ذریعہ بھی پانی بنا. بڑھاپے میں جب فرعون پیچھے گیا تو پانی کو ڈیوائڈ کر کے بچایا گیا. اسی طریقے سے وہ لاٹھی مارتے تھے, چشمے نکلتے تھے, 12 چشمے. خضر علیہ السلام سے 2 دریا کے ملنے کے بھی جگہ میں ملے, اور مچھلی خود بخود جو ناشتے کے لیے رکھے تھے وہ پانی میں چلے گئے, راستہ بنا دیا. تو پانی سے بہت خوبصورت ان کا کہانی ہے.
وہ اس لیے ہے کہ یہ سارے معجزے پہ ایمان لانا آسان ہو، کہ یہ پہلے سے منصوبہ چل رہا ہے. اور یہ قبرستان ابراہیم علیہ السلام خریدے تھے، وہیں پر ہی دفن کرنے یعقوب علیہ السلام کو لے گئے تھے. اور آخری کتاب قرآن مجید میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں فرعون کے لاش کا جو محفوظ کرنے کا آیت ہے ان کے اوپر نزول ہوا. ابتدا ہوا فادر آف پروفٹ ابراہیم علیہ السلام سے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس معجزہ کا انتہا ہوا. اس لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب اللہ بھائی ہیں، تمام انبیاء کرام تو ایک یہ ہی مشن لے کر آئے ہیں. تو یہ وائٹ ہاؤس میں اگر اس چیز کو دکھایا جائے تو اوباما کے کریڈٹ میں نہ صرف یہودی، کرسچن اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا تمغہ ملے گا، بلکہ ان تینوں مذاہب کے ذریعے پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوں گے، اور اس کے بعد انتظار کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نظر آ رہے ہیں اترتے ہوئے. یعنی ایک عالمی امن کی طرف عملی قدم ہوگا. ہاں، تو یہ اس کے لیے دعوت ہے کہ وائٹ ہاؤس میں کچھ اس کا کرے، کیونکہ جو وعدہ کیا تھا یہ نقطہ اب اس کو مل گیا ہے. اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ تمہارے باپ کا مذہب بھی اللہ کا بھیجا ہوا تھا اور ماں کا مذہب بھی اللہ کا بھیجا ہوا تھا. تو اس سے خوبصورت عورتوں کو کیا نقطہ چاہیے. بہت اچھی آپ نے تجویز دی ہے. اور صدر اوباما صاحب جو ہیں وہ ہر سال ایک عالمی ناشتے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں مختلف ممالک سے اسکالرس کو، مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والوں کو بلاتے ہیں. تو اگر یہ تجویز ان تک پہنچتی ہے ان تک تو یقینی طور پر وہ اس بات کو سامنے رکھ سکتے ہیں، اور امن کے لیے، اتحاد کے لیے، اتفاق کے لیے اور عالمی امن کے لیے کوشش کرنا ان کا دعویٰ بھی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو حقیقی امن تو وہی ہوگا جو دل سے امن قائم ہو، محبت کی زبان سب بولنے لگیں. اور یقینی طور پر جو مذاہب ہیں، اسلامی مذاہب، اور آپ نے غیر اسلامی مذاہب کو بھی اس سے ماشاءاللہ جوڑنے کا ایک اچھا سلسلہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین، قریب بھی آ رہی ہے قیامت، جو حالات اور واقعات سامنے آ رہے ہیں. اور قرآن کریم میں بھی ایک آیت ایسی ملتی ہے کہ جس میں فرمایا گیا کہ یہ عیسائی جو ہیں یہ اسلام کے تمہارے لیے زیادہ قریب ہیں، اور ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دل جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں. تو اس سے بھی جو ہے فائدہ حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل جو ایک خلیج بہت بڑی پیدا کر دی گئی ہے. اور دوسری بات، جب ہم نجاشی کے دربار کو دیکھتے ہیں، شاہ حبش، اور کتنی جلدی یعنی وہ قائل ہو گئے تھے، جبکہ سامنے مشرکین مکہ کے سردار اس زمانے میں جو ابو سفیان تھے وہ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور جو مسلمان آئے ہیں بیچارے بچ بچا کر، انہیں واپس مکہ لے جائیں، اور پھر کیا کیفیت ہوتی. اور اس نے پھر زمین سے ٹنکا اٹھا کر شاہ حبش نے جو فرمایا تھا کہ واقعی جو تم نے کہا ہے اتنا تنکے کا بھی فرق نہیں ہے. تو وہ وہی الہامی تعلیمات اور یہ تمام چیزیں، لیکن ایک عالمی پروپیگنڈا ہے جو اس محبت کو دور کر رہا ہے اور مزید خلیج پیدا کر رہا ہے. تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اس بارے میں یہی ہے کہ پروپیگنڈا کا مقابلہ علم سے کریں. اگر علم اصل بنیاد ہے محبت کا، اگر سب کو پتہ چل جائے کہ یہ سب علم ہے، ہم اندھیرے میں لڑائی کر رہے ہیں، اب روشنی آ گیا ہے. اور مزے کا بات یہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جلے نہیں تھے، جو موجود تھے دیکھے تھے، ہم نے سنا. موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی سانپ بنا، جو موجود تھے دیکھے، ہم نے سنا، ہم نے پڑھا یا سنا. ہاں، دریا دو حصے میں ڈیوائیڈ ہوا، بنی اسرائیل اس پار گئے، یوسف علیہ السلام کا لاش جا رہا تھا اور فرعون ڈوبا، نہیں دیکھا، لشکر ڈوبا، ہم نے سنا، جو موجود تھے دیکھا. لیکن یہ وہ معجزہ ہے فرعون کے لاش کا، اور پھر یوسف علیہ السلام کے کہانی سے ریلیٹڈ ہونے کا. تو یہ وہ معجزہ ہے جو پچھلے نسلوں نے سنا تھا، ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو لطف اندوز ہم ہو رہے، دیکھنے کا جو لطف اندوز ہم ہو رہے، تو یہ جو صرف دیکھ رہے دیکھے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی دکھائے. اس کا ذکر سورہ یونس میں موجود ہے، اور آج بھی اگر کوئی چاہے تو وہ مصر کے عجائب گھر میں جا کر دیکھ سکتا ہے. وہ تو یہ وہ نیٹ پر دیکھ سکتا ہے جو ہم ابھی دیکھ رہے ہیں. جی، یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا دوستی کے بارے میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 71 ہے غالباً، یہ وہیں سے ہے کہ تم پاؤ گے ان کو دوستی میں اپنے سے قریب جو کہتے ہیں کہ ہم ہیں نصارہ، جو کہتے ہیں کہ ہم. اب بات ساری یہ ہے کہ اگر وہ واقعی، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ نجاشی کی صورت میں بے شک ہمیں ملتا ہے کہ قرآن کا دعویٰ بالکل سچا کہ دوستی میں قریب پاؤ گے، تو واقعی قریب نظر آئے، قریب نکلے، قریب ہوئے. اب بات یہ ہے کہ مسیحی کمیونٹی میں، کرسچن کمیونٹی میں بہت سارے ایسے
اعتدال پسند سمجھدار لوگ موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ بیٹھ کر بات چیت ہو، دوستی ہو، رواداری ہو. جس طرح سے اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کل جو ہے وہ ایک امریکہ میں فلم بنائی گئی ہے جو عنقریب ریلیز ہو جائے گی یا ریلیز ہو چکی ہے. ایک بنانے والا یہودی ہے، بنانے والا امریکن یہودی ہے جس نے یہ بنایا کہ اس میں دکھایا کہ مسلمان، کرسچن اور یہودی ایک ایسا دور اس نے دکھایا کہ اس نے بتایا کہ مسلمانوں کی وجہ سے، اس فلم کا مرکزی خیال ہی مسلمان ہے، اور اس میں دکھایا کہ مسلمانوں نے دنیا کو بہترین جو ہے وہ علم دیا ہے، اور مسلمانوں نے رواداری کا جو ہے وہ درس دیا اور محبت کر کے دکھائی، اور ان کو اہل کتاب قرار دے کر. کتنا پیار بھرا انداز ہے نا. یہ خاص بات یہ ہے نا کہ اہل کتاب قرار دے کر جو ان سے محبت کا رشتہ قائم کیا، اس میں ان سے شادی بیاہ کیے، اپنے گھروں میں ان کو بلا لیا اور رشتے ناتے ہوئے، اور محبت کا ایک پیغام جو مسلمانوں نے پوری دنیا کو دیا. اور اس نے کہا، اس میں بیان کیا کہ آج جو یہ دکھایا جا رہا ہے نا دہشت گرد، نہیں یہ غلط ہے، مسلمان دہشت گرد ہے ہی نہیں. بہت خوب. اس نے یہ فلم پوری ایک یہودی کے بنانے والا، اس نے کہا کہ سچائی کو ظاہر کرو پوری دنیا میں. تو دنیا میں ایسے لوگ ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم سارا دن یہ سوچیں کہ یہودی دشمن، کرسچن دشمن. دوست بھی بہت ہیں، بہت سے دوست بھی ہیں، دوستانہ رویہ بھی رکھتے ہیں، دوستی کا اور باقاعدہ اس کو نبھا بھی رہے ہیں. پوری دنیا میں ایسا کچھ ہے. تو اصل میں اگر ہم ان باتوں کو سامنے رکھیں، آج تو ٹرینڈ بن گیا ہے کہ چھوٹا سا معاملہ ہو، کوئی سی بھی بات ہو تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہودیوں کی سازش ہے، بھائی یہ تو عیسائیوں کی سازش ہے. بے شک بہت ساری سازشیں ظاہر ہوئی ہیں، ہم نے دیکھی ہیں، معلوم ہے کہ سازشیں بھی لوگوں نے کی ہیں. یعنی ہماری قوم جو ہے پڑھ نہیں رہی ہاں تو یہودیوں کی سازش ہے. جی. ہمارا ٹریفک کا نظام خراب ہے تو یہودیوں کی سازش ہے. جی. ہم سست اور کاہل ہیں تو یہودیوں کی سازش ہے. یہ تو زیادتی ہے نا. تو ہر بات کا الزام دوسرے پر ڈال دینا ایک عام سا رواج بن گیا ہے. لیکن اگر ہم قرآن کی اس بات کو دیکھیں کہ تم پاؤ گے ان کو دوستی میں قریب، بے شک یہ بھی کہا کہ یہودیوں کے بارے میں بھی بہت سی باتیں آئی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اہل کتاب قرار دے کر پھر جو رشتہ ناتا جوڑنے کا جو پیغام مل جاتا ہے سورہ مائدہ سے ہی ملتا ہے. پھر یہ بھی ہے لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. جی. یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی اختیار نہ کریں. اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ملت ابراہیم کی پیروی اختیار کرو. ملت ابراہیم میں ہے. اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے تو یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے رشتہ ہے، جی ہاں. نصارہ کہتے ہیں ہمارا ان سے رشتہ ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ان سے رشتہ ہے. تو پھر آپس میں بیٹھیں گے تو یہ تو بات ہوگی نا کہ ان کی ملت کون سی ہے، اسی ملت کی طرف چلنا چاہیے ہمیں. ایک شخص نے، جب میں پادری تھا اس زمانے میں، ایک کمیونسٹ آدمی دہریہ بھی ہمارے ساتھ آتا تھا، بات چیت ہوتی تھی. تو ایک مزیدار بات ہوئی کہ ایک دوران گفتگو کے دوران ایک بات آئی کہ کچھ ہمارے ساتھی بڑے جذباتی تھے، کرسچن جو بھائی تھے میرے، وہ بڑے جذباتی انداز میں اس سے باتیں کرنے لگے. اور حیرت انگیز طور پر وہ شخص جو ہے وہ کسی مذہب کو مان نہیں رہا تھا، بے شک اس کا بیک گراؤنڈ مسلم تھا، لیکن وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مان رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ کوئی مذہب نہیں ہے، سب نشہ ہے اور ایسی دیوانگی ہے. تو اس دوران وہ بحث بھی کر رہا تھا ہم سے، اور بحث کے دوران وہ مسلمان تھا. حیرت انگیز طور پر بحث کے دوران وہ مسلمان تھا. کس طرح؟ اور اس نے، ایک بندے نے بڑے جذباتی ہو کر، ایک کرسچن ساتھی نے ہمارے کہا کہ بھائی قرآن کی بات آپ کر رہے ہو تو قرآن تو بائبل کا نچوڑ ہے. تو اس نے سنا، اس نے کہا پھر کہو، آپ پھر کہیں. تو اس نے کہا قرآن تو بائبل کا نچوڑ ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ نے کہہ دیا کہ قرآن بائبل کا نچوڑ ہے، تو بھائی میرا والد جو ہیں وہ بڑے زبردست حکیم ہیں، اور وہ چیزوں کو کشیدتے ہیں اور ان کا نچوڑ نکالتے ہیں دوائیوں کا، اور وہ نچوڑ ہی پیش کرتے ہیں کہ پیو بھائی اس سے فائدہ ہوگا. تو جب آپ مان ہی رہے ہو کہ قرآن نچوڑ ہے، جس طرح لوگوں نے عام جو ہے وہ بےہودگی کہتے ہوئے چربا کہہ دیا، لیکن نچوڑ کے طور پر بہت سارے لوگ یہ کہتے رہے کہ یہ نچوڑ ہے، تو اس نے کہا کہ نچوڑ ہے تو بھائی پھر تو فائدہ مند یہی تو ہے، نچوڑ ہی تو فائدہ مند ہے، اب اسی کو پیو اور فائدہ حاصل کرو. بہت اچھا عقلی دلیل ہے. اور قرآن کریم کو لگ رہا ہے مہیمن بھی قرار دیا ہے، اور مہیمن کے معنی مفسرین کرام نے فرمائے کہ وہ کتاب جس نے پچھلی کتابوں میں آنے والی صحیح باتیں جو وہاں سے مسخ ہو گئی تھیں انہیں اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے. تو یہ ایک قرآن کریم کا معجزہ ہے. اور یقینی طور پر جو ایک خوبصورت آپ کا آرٹیکل اور اس پہ ایک ڈاکومنٹری بھی بنی ہے، ٹی وی سے نشر بھی ہو چکی ہے، اللہ اکبر کے نام سے، اس میں یہی اس کا پوائنٹ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اور حدیث شریف جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا مسکرانا، آپ کا باتیں کرنا،
آپ کا کسی کو کچھ دینا، کسی سے کچھ لینا، یہ تمام احادیث میں تذکرہ ہوتا ہے. لیکن جو آپ کے الفاظ ہیں، حالانکہ آپ نے سنا کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں، یعنی بہت ہی طویل ترین موضوع بھی چند جملوں میں بیان فرما دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے اسلوب بیان کی الگ بات ہے اور جو قرآن کا اسلوب بیان ہے اس کی الگ بات ہے. اور اللہ اکبر کے حوالے سے جو تذکرہ کیا ہے تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نبی. اور پھر قرآن کریم میں بعض آیات ایسی ہیں جنہیں خود اسلام دشمن پیش کرتے ہیں اس انداز میں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ توہین کے حوالے سے اس سے پیش کرتے ہیں. حالانکہ قرآن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، قرآن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو بلند کرتا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کبھی کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور کبھی کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم کافی ہیں آپ کا مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں. تو لیکن اس کے باوجود بھی بظاہر ایسا اگر نظر بھی آتا ہے تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ رہے ہوتے تو ایسا کون کتاب کا مؤلف ہوتا ہے جو اپنے آپ کے بارے میں ایسی بات لکھے کہ گویا کوئی اسے آرڈر کر رہا ہے. بلکہ یہ اللہ لکھی ہے ثبوت کے طور پر، جی یہ بھی ثبوت ہے قرآن کا اعلامی ہونا. بے شک. یہ ایک وقت تھا جب ہم قرآن سے وہ آیات، وہ حصے نکالا کرتے تھے جس کا مطلب بظاہر دوسرا بھی لیا جا سکتا تھا، یعنی دوسری معنوں میں لیا جا سکتا تھا، جس میں جو ہے وہ بڑے سخت الفاظ کے طور پر بھی ہم اس کو بیان کر سکتے تھے اور محبت کے طور پر بھی. لیکن ہم اس کو منفی انداز میں جب پیش کرتے تھے، منفی طریقوں سے اور انداز میں بیان کرتے تھے، تو بھی ایک بات واضح ہوتی تھی. جب ہم اس کو منفی انداز میں پیش کرتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کے خلاف بات ہو رہی ہے، دیکھو قرآن میں ان کے نعوذ باللہ ان کو قرآن میں جو ہے وہ سخت بات ان کے اللہ نے ان سے کی ہے، تو بھی ایک بات ضرور ہمارے ذہن میں آتی تھی کہ یہ پھر بھی اتنے امین تھے کہ ایسی سخت بات بھی انہوں نے چھپائی نہیں. یعنی اتنے امین تھے، اتنے صادق اور امین تھے کہ جو بات بظاہر ان کے خلاف جا رہی ہے اس کو بھی انہوں نے چھپایا نہیں. اللہ کے اس کلام میں جو ان کی طرف آیا انہوں نے پوری ایمانداری سے پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا. چاہو تو اس سے جو چاہو مطلب لے لو، میرے خلاف بھی چلے جاؤ، اس کی وجہ سے میرے خلاف بھی بات کر لو، تو بھی میں اسے بیان کروں گا، تو بھی میں اسے سچائی کو ظاہر. بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ بیان بھی یہ کیا گیا ہے نا کہ وَمَا يَرِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. جو ظالم ہیں وہ اس قرآن سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کا خسارہ ہی بڑھے گا، اور فاسقین جو ہیں وہ گمراہی ہی اختیار کریں گے. حالانکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. اچھا، ہدایت ان کی جو متقین ہیں. جی ایک آیت تو بہت اتنا خوبصورت ہے جس سے اظہار ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جو ابھی آپ بول رہے تھے اسی کے اوپر ایکسپینڈ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی آیت کا نزول ہو تو ربی زدنی علما پڑھو. سبحان اللہ. سورہ طٰہٰ، سورہ طٰہٰ کا 114 نمبر آیت ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ سورہ بھی 114 ہے ٹوٹل، اور یہ آیت بھی 114 نمبر، یعنی ہر سورہ کو ربی زدنی سبحان علما. اللہ، سبحان اللہ. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ جب بھی آیت کا نزول ہو تو ربی زدنی علما پڑھو، تو اگر یہ خود مصنف ہوتا تو اس قسم کا فرمان کبھی نہیں آتا. بے شک. بولا جب تم پڑھو تو میرے سے پوچھو، واہ ہے نا، واہ. کہ یہ تو میں لکھ رہا ہوں، میرے کو ہے اس کا علم. لیکن اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ جو بھیج رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس میں علم میں اضافے کا ضرورت ہے. تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے جس سے پتہ چلتا کہ واقعی یہ ان کا خود کا نہیں ہے. یقیناً. اور یہ ان کے صادق اور امین ہونے کی سب سے بہترین دلیل ہے. بے شک، بے شک. امین ہونے کی سب سے بہترین دلیل ہے کہ کتنے امانت دار تھے وہ. بے شک، بے شک. کہ یہ امانت، یہ الفاظ بھی کہ جس میں بار بار ان کے لیے یہ کہا جائے، جیسا بہت شاندار نقطہ ہے الیاس ستار صاحب بیان کرتے ہیں کہ وہ یہ پڑھتے تھے رب زدنی علما. نہیں، آرڈر تھا پڑھو. ہاں آرڈر، اور وہ اس کو پڑھ رہے ہیں. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي علما، اور آپ کہا کیجئے کہ اے پروردگار انکریز مائی نالج، میرے علم میں اضافہ فرمائیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وائٹ ہاؤس کو گولڈن اپرچونٹی مل رہی ہے. وائٹ ہاؤس کو گولڈن اپرچونٹی ملا ہے کہ یہ اس نقطے کو اب دنیا میں آگے بڑھائے، تاکہ اس نقطے کے بعد وائٹ ہاؤس بھی رحمت والا گھر کہلائے. یہ بچنے کا بہت اچھا خوبصورت راستہ مل گیا اس کو کہ اللہ سے اچھا رشتہ جوڑ لیں. اور کوئی اور بھی کام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. کوئی اور ملک مثلا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز وہ یہ کام کر سکتے ہیں. ایک روحانی طور پر ان کو لازم بات ہے عالم اسلام کا ایک تو ایران سمجھا جاتا ہے. ایران کر سکتا ہے. جناب احمدی نجات صاحب اس وقت ایک بہت بڑے ایک انقلابی بن کر ابھرے ہیں. لا الہ الا اللہ تو اس ملک کا وہ ایک جی اسلام کا قلعہ اسے کہا جاتا ہے. ہمارے صدر صاحب کر سکتے ہیں، ہمارے وزیر اعظم صاحب کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. جو آگے بڑھے گا یہ سمجھیے کہ ہما اس کے سر بیٹھے گی. لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کام داڑھی والوں کا ہے.
जी, तबलीग का काम, दावत दाढ़ी रख लेना, दावत देने का काम, ये सब काम जो है दाढ़ी वालों का है। लेकिन ये तो ज्यादती है ना, कौन मना कर रहा है यार? ये तो कहा गया ना, बल्लिगू अन्नी वलो आया। ये तो अल्लाह जिसको हिदायत दे दो दाढ़ियां आ जाएं। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि बाद लोग कहते हैं कि शायद ये उलमा कराम ने लिखा है, हमारे सर के ताज हैं, यकीनन कोई इसमें हिकमत होगी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि किताब भी लिखते हैं दुआओं की, वज़ाइफ की, और आम वज़ाइफ हैं। एक तो ना ख़ास कोई वजीफ़ा हो, उसकी ख़ास कोई पढ़ने का अंदाज हो, आम वजीफ़ा है, बहुत से लोग नाराज़ हो सकते हैं, मैं माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ, लेकिन उसमें अजीब कुरान की आयत है, कुरान की आयत है, उसमें लिख रहे हैं कि पढ़ने से पहले इजाज़त ले लीजिए, और इजाज़त लेने के लिए आना ज़रूरी है। अच्छा जी, बिजनेस। तो ये अजीब व गरीब समझ में नहीं आने वाली बात है। ये तो बिजनेस हो गया। जिस चीज़ की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इजाज़त दी हो, खुद इजाज़त दी हो, बल्लिगू अन्नी वलो आया, पहुंचाओ मेरी तरफ से, एक ही आयत मालूम हो, तो इसने तो हर मुसलमान को मुबल्लिग बना दिया है, बिल्कुल, हर मुसलमान को इस दीन इस्लाम का कारकुन बना दिया है, बिल्कुल बना दिया। ये मेरा ख्याल है, आप लोग तायद करेंगे कि उसी दिन से बिगाड़ पैदा हुआ जब हमने दीन और दुनिया को अलग अलग कर दिया। अब आमूम के तौर पर इशारा ये होता है कि अगर किसी ने इमामा बांधना बहुत बड़ी सुन्नत है, अच्छी बात है, और देखकर एक दिल को तस्कीन मिलती है, एक नूरानी तस्वुर आता है, सफ़ेद रंग का एक लिबास पहने हुए हों, यकीनन बहुत खूबसूरत लगता है, सफ़ेद रंग वैसे ही अच्छा लगता है, लेकिन एक आम तासुर यह है कि एक शख्स ने इमामा बांधा हुआ है, उसकी लंबी माशाल्लाह रेशे मुबारक है, और कुर्ता लंबा पहना हुआ है, उसने रुमाल भी डाला हुआ है, एक पूरा माशाल्लाह से एक हुलिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत, तो आम तौर पर आदमी कहता है ये दीनदार है। और अगर एक आदमी नॉर्मल पैंट शर्ट पहना हुआ है, चाहे वो नमाजी हो, परहेजगार हो, हलाल खाता हो, 5 वक्त रोजे रखता, हर रमजान के रोजे रखता हो, 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, तहज्जुद में भी उठ जाता हो, तिलावत कलाम पाक करता हो, दुरूद शरीफ पढ़ता हो, कसरत से इस्तग़फ़ार का विर्द रखता हो, हराम चीज़ों से बचता हो, लेकिन चूंकि उसकी दाढ़ी नहीं है और चूंकि वो पैंट शर्ट पहना हुआ है, तो लोग कहेंगे दुनियादार है। तो ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है। मैं कहता हूं जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो दीनदार है, उसका दीन से ताल्लुक जुड़ गया। वो दर्जा जो है वो मालिक यौमुद्दीन के मामले में है कि वो देखेगा, वो उस हिसाब से फिट करेगा किसका क्या दर्जा है, लेकिन किसी भी कलमा पढ़ने वाले को हमें बेदीन नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं कभी सोचता हूँ इसके बारे में, मैंने कई बार इस पर सोचा, और मैं सोचता हूँ कि जिस तरह आम लोग दीनी जमायतें हैं और सियासी जमायतें हैं, इसकी रुकनियत हासिल करते हैं लोग, तो इसके लिए बड़ी जदोजहद करते हैं, काफ़ी वक्त उसमें सर्व करते हैं, उसके बाद वो उसको रुकन बन जाते हैं। इस्लाम का रुकन बनने के लिए भी बड़ी जदोजहद की ज़रूरत है। ये बोल रहे कि खाली इमामा और दाढ़ी से नहीं स्टार्ट करें, का रुकन बनना चाहिए। जमायतों के रुकन बनकर तो बड़ा फख्र लोग महसूस करते हैं, लेकिन इस्लाम का रुकन बनने की ज़रूरत है, इस्लाम का रुकन बनने की, और फिर इसको कायम रखना है। अगर कोई रुकन जमायत के मंशूर और आइन के मुताबिक अमल नहीं करता तो उसे खारिज कर दिया जाता है, या खुद बर्खास्त होता है, या खुद से ही वो इस्तीफा देकर अलग हो जाता है कि मैं इससे मुतफिक नहीं हूं। तो मैं कहता हूं कि जो आज दीन इस्लाम का, हालांकि दीन इस्लाम का रुकन बना, पैदा हुआ तो रुकन बना, अब तो उसको मुफ्त में मिल गई ना रुकनियत, इसलिए ना तो इसकी कदर करता है, ना इसकी कोई फिक्र करता है, ना इसके बारे में संजीदा ही है, वरना उसको मुबल्लिग इस्लाम होना है। हर शख्स, हर मुसलमान को बनना है और बनना चाहिए था, लेकिन जो नहीं बन रहा, यानी वो इसके आइन और मंशूर से मुत्तफिक नहीं है। तो मैं तो ये सोचता हूं कभी कभी कि मैं किसी से कहूं कि भाई अगर आप इससे मुत्तफिक नहीं हो तो रुकनियत छोड़ो, किसी और के लिए जगह खाली करो ताकि वो आ जाए। कुरान में भी तो है ना, अल्लाह ने कह दिया है ना कि जब कोई कौम मयार पर पूरी नहीं उतरी तो फिर उसको हटा लिया जाएगा और उसकी जगह पर किसी और को लाया जाएगा। तो भाई मेहरबानी से जगह तो खाली करो। अगर इससे मुतफिक नहीं हो, इस जमायत से मुराद मेरा कोई किसी फिरके से बात नहीं कर रहा, मिशन कह रहे हैं आप, इस्लाम कह रहे हैं, इस्लामी मिशन। इस्लाम ने खुद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और ये दीन है ही सलामती का, इसका पैगाम ही अमन और सलामती और मोहब्बत है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, पूरे दाखिल हो जाओ, लेकिन मुशाहिदा में यह आता है कि जिंदगी भर तो दुनिया में खो के रहे, और जब रिटायरमेंट होता है या बुढ़ापा का कुछ एहसास होता है या कोई बीमारी आ जाए तो सर पे टोपी पहनना शुरू करते हैं और दाढ़ी रखना शुरू करते हैं।
جیسا اسلام ٹوپی اور ڈائری میں محدود رہے یا ریٹائرڈ لوگوں کا مذہب. ہاں وہی یہ المیہ ہے ویسے. یہ المیہ ظلم کی انتہا ہے. یہ المیہ کہ سچائی کا پیغام دینے والے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور تب ان کو خیال آتا ہے کہ اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے, دنیا سے ریٹائرڈ, نوکریوں سے لیکن کرتا بھی اتنا ہی ہے, ٹوپی پہنتا ڈائری رکھتا ہے. پھر بھی وہ تسبیح, جی تسبیح و تحلیل, درود شریف کی کثرت, نماز 5 وقتہ, تہجد, تلاوت کلام پاک, بس. اس سے آگے کہ ہم کیسے اصلاح کا, دعوت کا, تبلیغ کا کام کریں, محبت کا جو پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے, محبت کو عام کرنا. محبت کو عام. میں پرسوں ایک لکھ رہا تھا نظم, نعت شریف لکھ رہا تھا, میں کوشش کر رہا تھا کچھ لکھنے کی, تو بار بار ایک مصرع جو ہے وہ ذہن میں آ رہا تھا کہ پیارے نبی کی پیاری سنت ہے, پیار کو پھیلائیے, پیار کو عام کیجیے. تو یہ پیار ہی اصل میں آج مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل. اور وہ الیاس ستار صاحب کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہوئی ہے. پہلے تھا کہ محبت, نفرت نہ کرو تم دشمن سے, شاید وہ محبت کر بیٹھے, اور اب وہ تھوڑا سا ماڈیفائی. میرا نہیں تھا, میں نے بھی سنا تھا. وہ آپ نے بھی سنا تھا بعد والا اپنا, ان کی یاد میں, ان کی یاد میں, یعنی کریڈٹ آپ نہیں لیتے, ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ان کا اپنا ہے کہ محبت سے محبت, نفرت سے نفرت, یعنی نفرت سے نفرت کرنی ہے, نفرت کرنی ہی نہیں ہے. اور اس کا آغاز جب آپ اپنے گھر سے کریں گے تو پھر محلے میں بھی محبت ہوگی, پھر برادری میں محبت ہوگی, پھر عام چلے گی محبت, اور پھر انشاءاللہ پوری دنیا میں محبت کا سلسلہ. آخری میں میسج دے دینا جی وہ محمد صاحب کو کہ جی سنیے, اور جو لوگ سن رہے پہنچائیے خبر. ڈیوٹی تو آپ کی ہے کہ آپ پہنچائیں گے اس کو انشاءاللہ. اور یقینی طور پر ساری دنیا کا مشن ہے, ساری دنیا کی, یعنی دنیا کے کسی بھی طبقے میں. ابھی میں جب یہاں آیا تو یہاں ایک رسالہ مجھے نظر آیا جس کے سر وقت پر محترم ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب, جو خالد بابا کے نام سے معروف تھے, آپ کی بھی ان سے ملاقات ہوئی, ہماری بھی ملاقاتیں تھیں. ایک بہت ہی یعنی خوش مزاج, نیک اور لوگوں کی خدمت کرنے والے معالج بھی تھے, قلمکار بھی تھے, اور مقصدیت کے حوالے سے نوجوانوں کے ایک رہنما بھی تھے. اور اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اچانک کہیں سے کوئی آتا ہے, انہیں گولی مار دیتا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے, اب وہ ان کے اس مشن کو سنبھال رہے ہیں. تو یعنی پوری دنیا میں یہی سلسلہ جاری ہے. بد امنی کا ایک عجیب طوفان ہے. پاکستان کا ایک بحری جہاز جاتا ہے, اسے بحری قذاب اغوا کر لیتے ہیں, پورے جہاز کو عملے سمیت. اور پھر دیکھیں جذبہ بھی لوگوں کے اندر موجود ہے کہ وہ ان کی منہ مانگی رقم تاوان کی ان کو دے کر انہیں رہا بھی کروا رہے ہیں. تو یہ سب کچھ ہے. دونوں چیزیں, بدی اور نیکی, خیر اور شر, دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اور یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ خیر اور شر کی قوتوں میں یہی ایک فرق رہ گیا ہے کہ کون خیر کے ساتھ ہوتا ہے اور کون شر کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن وہی والی بات ہو رہا ہے, خود سے دونوں ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو حمایت ہے وہ خیر کے ساتھ ہے, اور شیطان کی جو تمام تر قوتیں ہیں وہ شر کے ساتھ ہیں. خیر کا ہی غلبہ ہوگا, آخرکار خیر کی ہی جیت ہوگی. اور شر کے باوجود بھی شرمندہ ہے, بالکل وہ دل گرفتہ ہے, وہ جو کر رہا ہے اس سے مطمئن نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بائبل ہو یا قرآن شریف ہو, یا بائبل میں توریت بھی آ گئی, زبور بھی, انجیل بھی, اور اگر ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں اخلاقی نقطہ نگاہ سے, سچ بولنے کی تعلیم بھی ہے, جھوٹ سے بچنے کی تعلیم بھی ہے. اور وہ آپ جو مثال دیتے ہیں یوم ینفع الصادقین عن صدقہم صدقہم, کہ اس دن سچے لوگ سچائی کا فائدہ اٹھائیں گے. تو اگر ہم سچائی کا راستہ اختیار کر لیں کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا, جیسے کہ الیاس ستار صاحب عموماً کوئی بحث ہو رہی ہوتی ہے, مباحثہ ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے ناظرین محترم الیاس ستار صاحب میں. ان کی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کے نظریات, ان کے خیالات سے, کسی بھی چیز میں ان کی تشریحات سے بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ اپنی بات سے پر رجوع کرنے میں تعامل نہیں کرتے. اور کوئی ایسا موضوع جو اس پر ان کی انتہائی شدت کے ساتھ بھی اس پر ڈٹے ہوئے ہوں, لیکن کوئی آ کے ثابت کر دے کہ آپ کا موضوع غلط ہے, میں یہ موضوع صحیح ہے, اور ان کی سمجھ میں بھی آ جائے وہ بات, اور واقعی وہ بات صحیح بھی ہو, تو یقینی طور پر یہ اسے منٹ لگاتے ہیں تسلیم کرنے میں. ایسے ہی ایک مخالف تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے, ہمارے معزز بزرگ جناب مخالف موتی والا صاحب. غلطی سے نکل گیا, مخالف تو اپنا پارٹی کا آدمی تھا ہمارے, میں نے کہا لیکن اس نقطے میں مخالفت تھا, اس نقطے میں آپ کے مخالف تھے, ہمارے معزز بزرگ تھے اور ساتھ میں چلتے تھے. اور بلکہ الیاس ستار صاحب نے ان کو خطاب دیا تھا گاڈ گفٹڈ فرینڈ, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دوست ملا ہے. اور محترم ڈاکٹر خورشید احمد شیخ صاحب حفظہ اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا اسکالر مذاہب عالم,
بہت خوبصورت اور بہت زبردست گفتگو کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو انہوں نے ان کا ایک پوائنٹ جو ہے وہ رد کیا. تو محترم الیاس ستار صاحب نے کہا کہ فوراً ان کے ہاتھ چوم لیے اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی تحقیق کے غلط ہونے پر آپ کی تحقیق کو اپنے میگزین میں پرنٹ بھی کروں گا. اور پھر انہی کے اصرار پر اسے پرنٹ نہیں کیا کہ نہیں مخالفین جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, یہ دو دوست آپس میں ہی ایک دوسرے کے پوائنٹ کو رد کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوا کرتی ہے. تو ایک جو جملہ ان کا میں سنانا چاہ رہا تھا وہ جملہ یہ تھا کہ مذہبی بحث اور مباحثہ کرکٹ میچ نہیں ہے کہ آج آپ جیت گئے, کسی بھی حربے سے آپ جیت جائیں. جیسا ہم مناظروں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ بس جیت آپ کی ہو جائے. یہ مذہبی بحث کوئی جیت میچ کی طرح نہیں ہوتی, کرکٹ میچ کی طرح یا ہاکی میچ کی طرح. یہ یہاں پر جو ہم کچھ کر رہے ہیں, جو بھی کچھ محنت کر رہے ہیں, اخروی جیت کی ہمیں خواہش ہونی چاہیے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ہمیں چاہت ہونی چاہیے. ناظرین کرام, بہت خوبصورت گفتگو فرمائی جناب الیاس ستار صاحب نے, محترم عبداللہ شیخ صاحب نے, اور نتیجہ اس کا یہی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ محبت کو عام کرنا ہے, امن اور سلامتی کے دیپ جلانے ہیں. اور جہاں یہ بات آئی وہاں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ظلمت شب کا مرثیہ کہنا چھوڑ دیجئے, ہر شخص اپنے حصے کی شمع روشن کر دے. جب ہر شخص اپنے حصے کی شمع جلائے گا, دیا جلائے گا, تو جو ظلمت شب ہے یقیناً وہ کافور ہوگی, ہر طرف اجالا پھیل جائے گا. یہ علم کا اجالا ہے, علم و تحقیق کا اجالا ہے. ہم نہیں پھیلائیں گے تو کوئی اور آ کے پھیلا دے گا, ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. ناظرین کرام, امریکی صدر جناب اوباما کو یہ موقع ملا ہے اور یہ موقع ہر ایک حاصل کر سکتا ہے کہ عالمی دنیا کو امن سلامتی کے حوالے سے اکٹھا کرنے کا ایک یہ بھی ذریعہ بن سکتا ہے کہ مقدس قرآن کریم اور مقدس بائبل جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی, اس میں جو یکسانیت اور جو حسین امتزاج جناب یوسف علیہ السلام اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے اس مشترکہ ایک معاملے سے سامنے آتا ہے, جو اس کو سورہ یونس میں بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 92 میں, جس میں فرعون کے غرق آب ہونے کا تذکرہ ہے اور آج بھی اس کی لاش موجود ہے. اور قرآن کریم فرقان حمید نے ایک خوبصورت بات یہ کی کہ اللہ کی نشانیوں سے وہی لوگ غافل ہوتے ہیں جن کا مقدر یقینی طور پر شریعت کی روشنی ہمیں یہی بتاتی ہے اچھا نہیں ہوتا. ناظرین کرام, انٹرنیٹ ذرائع ابلاغ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے, لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے فحاشی, عریانی, اباحیت اور گندی ویب سائٹس کا ایک طوفان ہے جو ہمارے ملک میں, اسلامی ممالک میں, ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. ہمارے معصوم بچے اس زہر سے مر رہے ہیں, کوئی تریاق نظر نہیں آتا, کوئی دوا نظر نہیں آتی. والدین کی توجہ بچوں کو حاصل نہیں ہے, والدین کی نگرانی بچوں کو حاصل نہیں ہے, اساتذہ نہ جانے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, گورنمنٹ نہ جانے کیا کر رہی ہے. ایک معصوم بچے نے, محترم انصار عباسی صاحب جو ایک مشہور کالم نگار ہیں, انہوں نے اپنے ریسنٹلی ایک کالم میں ایک معصوم بچہ, کراچی کا 15 سالہ بچہ عبداللہ جس کا نام ہے, اس کا ایک خط جو انہوں نے محترم چیف جسٹس آف پاکستان کے نام لکھا کہ جناب ایکشن لیجئے, آپ سوموٹو نوٹس لیجئے اس حوالے سے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے ذریعے جتنی بے حیائی اور فحاشی آ رہی ہے, ان تمام سائٹس کو بلاکس کیا جائے, ان تمام سائٹس کو بند کر دیا جائے. اور اس نے وزارت پی ٹی اے کو بھی لکھا, وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو بھی لکھا, لیکن کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی. آخرکار اس نے چیف جسٹس صاحب کو انکل کہہ کے مخاطب کیا کہ انکل آپ ہم بچوں پر رحم کیجئے. ناظرین, یہ بہت بڑا ناصور ہے, اسے روکنا ہے. اور جب میں نے اپنے ایک دوست جو کہ اسکول کی بھی روح رواں ہیں اور سائبر طور پر جو میڈیا ہے اس حوالے سے بھی ان کی بہت زیادہ نالج ہے, اس پر دسترس ہے, جناب مدثر سعید صدیقی صاحب, ان سے میں نے تبادلہ خیال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک براؤزر اس حوالے سے دے سکتے ہیں جو لینا چاہے. یعنی یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی کام ہو سکتا ہے کہ اگر یہ براؤزر لگا دیا جائے اپنے انٹرنیٹ کے ساتھ, اور انٹرنیٹ پر جتنی بھی آپ نے سرچنگ کرنی ہے اس براؤزر کے ذریعے کریں, تو کوئی بھی ویب سائٹ ایسی خراب, بیہودہ, جو بچوں کو نہیں, بڑوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے, کبھی بھی وہ سامنے آپ کے نہیں آئے گی. تو اس کو بھی اویل کرنا چاہیے. اور اگر گورنمنٹ چاہے تو گورنمنٹ ایک ہی آن میں بین کر سکتی ہے تمام کے تمام ایسی اباحیت پھیلانے والی, فحاشی عریانی پھیلانے والی ویب سائٹس کو جو ہماری نئی نسل کو, نوجوان نسل کو, ہمارے بچوں کو تباہ اور برباد کر رہی ہے. ناظرین کرام, آپ کے کمنٹس کا ہمیں انتظار رہتا ہے, آپ کے تبصروں سے ہم سیکھتے ہیں, آپ کے ای میلز ہماری حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں,
مشورے دیجئے، تجاویز دیجئے، ہم کس طرح اللہ کے دین کی تبلیغ اچھے انداز میں کر سکیں۔ یہ پروگرام آپ کل انشاءاللہ شام 4 بجے ریپیٹ آور میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور اسی طرح فیس بک پر آپ ایڈریس نوٹ کر لیجئے RSTU آف الیاس ستار، اور انشاءاللہ تعالی ای میل بھی آپ کر سکتے ہیں، SMS بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، علمی اور تحقیقی موضوع، محبت پیار یعنی RSTU کے انداز میں آپ کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں جناب محترم الیاس ستار صاحب، جناب محمد عبداللہ شیخ صاحب کا، اور آخر میں ایک دعا ہمارے گجرانوالہ کے ایک بہت قیمتی ساتھی جناب پروفیسر حکیم عبدالرحمن عثمانی صاحب، جو ان دنوں بہت زیادہ پریشان کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ان کے بھائی کا انتقال ہوا، ان کے بہنوئی کا انتقال ہوا، اور آج ان کی بھابھی صاحبہ جو کافی عرصے سے بیمار چلی آ رہی ہیں، آج صبح انتہائی تشویشناک حالت میں انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ انہوں نے التجا کی ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اور تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں اللہ امن سلامتی کی بہاریں نازل فرما دے، اور پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ محبت کی فضائیں چلا دے۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے بدھ کے روز انشاءاللہ 10:10 پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ و ناصر۔